बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अलज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, चंद दिन क़बल बेंगलोर इंडिया में अहले सुन्नत व जमात और राफ़सी तफ़ज़ीली मुनाफ़िकीन के दरमियान सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान के सिलसिले में एक मुनाज़रा तय पाया, जिसकी शराइत तय करने के लिए बाकायदा एक मजलिस का इनेकाद किया गया, जो 5 घंटे तक जारी रही। फ़कीर ने मुकम्मल गुफ्तगू समात की है। अहले सुन्नत व जमात की तरफ से अज़ीम उलमाए किराम ने शिरकत फरमाई और अहले सुन्नत की तरफ से मुतकल्लिम मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब, उनके मुआविन मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाई साहब थे, और मुखालिफिन की तरफ से एक डिप्लोमा होल्डर शख्स कारी अहमद हसन या अहमद हुसैन, और उसका मुआविन जो था एक मुफ्ती नूरुल ऐन मिसबाई, जो असल में नूर ऐन रवाफिज़ और गैर मिसबाई है। तो 5 घंटे तक गुफ्तगू जारी रही। अल्लाह ताला के फजल करम सदका पंजाते चारां दा अल्लाह करीम ने इन राफ़सियों को इंतहाई जलील किया, इनका मुँह काला किया, अहले सुन्नत का बोल बाला फरमाया। तकरीबन 1 घंटा ताख़ीर से ये टोला पहुँचा राफ़सी मुनाफिकीन का, और आप देखेंगे, वीडियो देखने वाली है, तमाम हज़रात ज़रूर समात करें कि अहले सुन्नत के चेहरे खिले हुए हैं और इन मुनाफिकीन के चेहरे दुनिया के अंदर ही मुरझाए हुए हैं। यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, वो तो आखिर में क़यामत वाले दिन नज़ारा होगा, लेकिन यहाँ भी जो माअज़ल्लाह सैयदना अमीर मुआविया को मुनाफिक साबित करने आए थे, दुनिया में उनकी हकीकत भी अयां हुई और उनकी मुनाफिकत का जो एक पर्दा था वो फटा और उनकी इल्मियत बल्कि जहलियत ज़ाहिर हुई। तो अल्लाह करीम ने उन्हें इंतहाई ज़लील किया, और ये दोनों हज़रात मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब, मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाई साहब, अल्लाह ताला के फजल करम से इन्होंने इल्मी मैदान के अंदर उन्हें धूल चटाई और इल्मी अंदाज से उन्हें घसीटा और इस कदर जलील किया कि वो जो मुनाजिर बन के मुतकल्लिम बन के आया था उसको बर्खास्त होना पड़ा, ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। और जो मुफ्ती नूर ऐन रवाफिज़ था वो भी बड़ा जलील हुआ और इस कदर घबरा गया बेचारा कि आप आखिरी 10-15 मिनट गुफ्तगू सुने, इस कदर मबहूत हो गया था। एक तरफ कह रहा था मैं मुस्तदिल हूँ, तो मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ, आप जितने भी सवाल करेंगे हमारे दावे पे, मुफरादात पे, तो हम जवाब देंगे। दूसरी तरफ बेचारा इस कदर घबरा गया कि जब उलमाए अहले सुन्नत ने कहा कि तूने दावा किया है कि माअज़ल्लाह ताला कि हम अमीर मुआविया की मुनाफ़िकत साबित करेंगे, अब बताओ कि कौन सी मुनाफ़िकत मुराद है तेरी। अब बेचारा यहाँ आके इस तरह परेशान हुआ कि बार बार कहता था नहीं आप बताएं कितनी तरह की मुनाफ़िकत है, आप बताएंगे तो फिर बात जो है वो शार्ट हो जाएगी, तो मैं फ़ौरन 1 सेकंड के अंदर बता दूंगा कि फ़लाँ है, लेकिन आप बताएं। आधा घंटा बेचारा यहीं परेशान होता रहा। बिलाखिर जब माना तो फिर इस कदर डरा हुआ था, कहता है कि फिर शर्त यह है कि तुम फिर सवाल नहीं करोगे, फिर सवाल नहीं करोगे। तो ये बेचारों की हालत थी इन तफजीलियों की। तो जिस कदर वो मुनाजरा हुआ था इरफान शाह का महमूद अज़हरवी के बेटे के साथ, तो उसने आखिर में कहा था जब जलील हो चुका तो फिर कहता है अब्बा जी ने वैसे मुझे कहा था कि बेटा इस मौजू पे गुफ्तगू ना करना, किसी सुन्नी आलिम से जलील हो गए, तो बस मैंने अब्बा जी की वसीयत पे अमल नहीं किया, तो आज मैंने ज़िल्लत का मुँह देखा। तो ये जो राफ़सी और तफजीली टोला ये मुनाफिकीन का आया था, माअज़ल्लाह साहबी रसूल को मुनाफिक कहने, ये राफ़सियों के दलाल जो आए थे, इनकी एक तो शक्लें देखने वाली हैं किस कदर फटकार ज़दा हैं, और दूसरा ये है कि दुनिया के अंदर इन्होंने ज़िल्लत का सामना किया। अगर उन्होंने मुनाजरा कर लिया, अगर मुनाजरा के मैदान में आ गए तो ऐसे जलील होंगे कि ये भी अपनी नस्लों को ये कह के जाएंगे कि किसी के साथ इस मौजू पर मुनाजरा नहीं करना, गुफ्तगू नहीं करनी, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला इस कदर जलील होंगे। अब देखिए ये जो नाम नहाद मुफ्ती है और गैर मिसबाई है, नूर ऐन रवाफिज़ जो है, ये माअज़ल्लाह ताला कहता है कि हम मुआविया को मुनाफिक मानते हैं और सुन्नी वो है जो उसे मुनाफिक माने, जो मुनाफिक ना माने मुआविया को वो खुद मुनाफिक है। एक मिनट, कुरान और सुन्नत मसदर अव्वल की रोशनी में इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे कि वही सुन्नी है जो मुआविया को मुनाफिक
मुनाफिक है इसका یہ کیا کہ اس مفتی نے معاذ اللہ تعالیٰ کہ جو معاویہ کو منافق نہ مانے، ہم سنی بھی نہیں مانتے اور ہم اسے منافق کہتے ہیں، اس نے اپنا ستیہ ناش کر لیا ہے اور ان کی شکست ہو چکی ہے، اس وجہ سے کہ آپ اہل سنت کی کتابوں سے دلیل نہیں دے سکتا، چونکہ اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے۔ اہل سنت خلف سلف سب حضرت معاویہ کو مخلص صحابی تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ منافق جو ہے یہ نور عین روافض، یہ دلیل کہاں سے دے گا؟ جس طرح اس نے ایک دفعہ بخاری کا نام لیا تو مفتی اختر حسین علیمی صاحب نے کہا کہ تیرا حق نہیں بنتا، تجھے یہ سجدہ نہیں ہے کہ اب تو بخاری کا نام لے، اس لیے کہ امام بخاری تو انہیں صحابی رسول مانتے ہیں اور عادل مانتے ہیں، اس لیے ان سے روایتیں لائے ہیں اور ان کے ذکر کے اندر پورا باب قائم کیا ہے، اور اہل بیت کے فرد ابن عباس سے ان کی تعریف لائے ہیں، صحابیت کا ذکر لائے ہیں۔ تو کس منہ سے تو بخاری کا نام لیتا ہے؟ تو کہتا ہے ہم اگر اپنی کتابوں سے دلیل دیں گے تو تسلیم نہیں کرو گے، ہم اس لیے تمہاری سے دے رہے ہیں۔ یعنی اس نے خود یہ اقرار کر لیا کہ ہماری اور ہے تمہاری اور ہے۔ اب چونکہ اس کے نزدیک اہل سنت منافق ہوئے، تمام اہل سنت، اب یہ کس عالم دین، کس علماء سلف کا یہ قول پیش کرے گا؟ جس کا بھی پیش کرے گا، اب اس مفتی پر یہ ضروری ہوگا کہ پہلے اس کا عقیدہ دکھائے کہ اس کا عقیدہ میرے والا ہے، میں اسے مومن مانتا ہوں، اس لیے میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ اب یہ کس منہ سے منافقین کے حوالے دے گا؟ معاذ اللہ جب اہل سنت کو یہ منافق کہتا ہے تو اہل سنت کے علماء اس کے نزدیک جو منافق ہیں، مفسرین، محدثین، سب منافق ٹھہرے۔ اب کس کا حوالہ دے گا؟ منافقوں کے حوالے اس کو کیسے فائدہ مند ہوں گے، کیسے کارآمد ہوں گے؟ کس منہ سے یہ منافقین کی کتابوں سے جو بقول اس کے منافق اہل سنت کس طرح حوالہ دے سکے گا؟ اب کہاں سے یہ دلائل لائے گا؟ کن کی حدیث کی کتابوں سے دلائل لائے گا؟ ظاہر ہے اپنے بڑے بھائی جو کھلے جلی جو رافضی ہیں ان کی کتابیں، اب یہ اصول کافی سے حوالے لا سکتا ہے، اب یہ بہار الانوار سے حوالے لا سکتا ہے، سنت کی کتابوں سے یہ تحقیقی طور پر کوئی حوالہ پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے تمام اہل سنت کو منافق کہہ دیا ہے۔ اب یہ منافق ہے کہ خود اس نے اپنا دروازہ بند کر دیا دلائل کا، کس منہ سے، کس کتاب کا حوالہ دے گا؟ اور دوسری بات جو اس نے کہا کہ معاذ اللہ معاویہ کو منافق صحابی مانتے ہیں، صحابی بھی مانتے ہیں، منافق بھی مانتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ، تو یہ بدبخت جو ہے اس سے جب پوچھا جائے گا، ابھی تو منافقت کا جب پوچھا گیا کہ کس معنی میں منافق سمجھتے ہو معاذ اللہ، تو یہ مبہوت ہو گیا اور آدھا گھنٹہ بیچارہ منہ سے اس کے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اب جب اس سے پوچھا جائے گا، پہلے تو میدان مناظرہ میں آئیں گے نہیں، اگر آئے گا تو پوچھا جائے گا کہ کون سی صحابیت مانتے ہو، لغوی یا اصطلاحی؟ یعنی جس معنی میں کہہ رہے ہو کہ ہم منافق بھی مانتے ہیں صحابی بھی، تو کون سی صحابیت مانتے ہو، لغوی یا اصطلاحی مانتے ہو؟ تو اصطلاحی جو صحابیت اس کا حوالہ کہاں سے دو گے؟ کس عالم دین کا دو گے؟ علماء سلف میں سے کس کا حوالہ دو گے کہ اصطلاحی صحابی وہ ہوتا ہے، اصطلاحی طور پر صحابیت کی یہ تعریف ہے؟ یہ حوالہ کہاں سے لائے گا؟ دیکھو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر صحابیت کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ من صاحب النبی او رآہ من المسلمین، جو مسلمانوں میں سے رسول اللہ کو دیکھے یا صحبت اختیار کرے تو وہ صحابی ہے، صحابہ میں سے ہے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو صحیح ترین تعریف ہے صحابی کی وہ کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جس نے رسول اللہ کے ساتھ اسلام کی حالت میں ملاقات کی، اب یہ مان چکے ہیں کہ ہم صحابی تو مانتے ہیں، اسلام ظاہری تو مانتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں، اب مات علی الاسلام جو ہے کہ اسلام پر موت ہونا، یہ صحابیت ہے۔ پورے اہل سنت کا اتفاق ہے کہ ان کی موت اسلام پر ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تحت مانتے ہیں۔ اب یہ منافق جو ہے یہ نور عین روافی، یہ کہاں سے دلیل لائے گا؟ ان کے معاذ اللہ تعالیٰ منافقت پر موت کی کہاں سے دلیل لائے گا؟ پھر یہ پڑھاتا رہتا ہے اصول الشاشی، تو یہ کس منہ سے کون سی دلیل دے گا؟ کہاں سے متواتر روایتیں لائے گا؟ اخبار احاد تو مفید نہیں ہوتی، وہ علم کو واجب نہیں کرتی، تو قطعی الدلالت ثبوت کہاں سے لائے گا؟ کہاں سے وہ روایتیں لائے گا؟ کن کتابوں سے لائے گا جو متواتر ہوں گی اور قطعی الدلالت بھی ہوں گی؟ اس لیے کہ تاریخی روایتوں سے، اخبار احاد سے تو کسی کی منافقت یا کسی پر قطعی حکم نہیں لگتا۔ مولوی صاحب کہاں سے لاؤ گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگر تم مناظرہ کے میدان میں آئے تو ایسی تمہاری ذلت ہوگی، تمہیں دن میں تارے نظر آئیں گے اور رات کو تمہیں سورج نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بھاگنے کے راستے تلاش کرو گے اور آئندہ نسلوں کو سمجھا جاؤ گے، کبھی بھی اس موضوع پر اہل سنت کے علماء کے سامنے نہ آنا، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، دنیا میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ ہاں جی، اس لیے کہ تمہارے پاس نہ کوئی کتاب ہوگی نہ کوئی حوالہ ہوگا۔ قرآن کی آیتیں کہتے ہیں ہم پیش کریں، بھائی کون سی آیت لاؤ گے تم؟ جہل ہو، کون سی آیتیں لاؤ گے؟ تمہاری وہی مراد ہے نا، جیسے مولا علی نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کہ قرآن تو سچا ہے، تمہارا ارادہ، تمہاری تعویل باطل ہے، تمہارا معنی باطل ہے، تو باطل معنی سے تم کیسے معاذ اللہ
کاتب وحی خال المومنین جرنیل اسلام صحابی رسول محب اہل بیت جن پر اعتماد کیا علی المرتضیٰ نے، اصل میں یہ لوگ اہل بیت کے باغی ہیں۔ اور منافق اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے اہل سنت ہیں، مسلمان ہیں اور اہل سنت ہیں۔ یہ ہیں رافضی اس لیے بھی منافق ہیں، اور پھر محبت اہل بیت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اہل بیت کی مانتے نہیں، ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ تو رسول اللہ جب کہیں ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، رسول اللہ کہتے ہیں مسلمانوں میں صلح کرائے گا میرا بیٹا حسن۔ یہ بدبخت کہتا ہے صحابی بھی ہے منافق بھی ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر روایتیں ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جب دو گروہ لڑیں گے میری امت کے تو فرمایا اول الطائفتین بالحق یا اقرب الطائفتین من الحق، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے کہ دونوں حق پہ ہوں گے لیکن حق سے جو زیادہ قریب ہوگا وہ خارجی گروہ سے قتال کرے گا۔ تو رسول اللہ دونوں کو حق پہ بھی فرما رہے ہیں، دونوں کو مسلمان بھی فرما رہے ہیں، اور علی المرتضیٰ شیر خدا جنگ بندی کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، اور آگے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ تو سورہ حجرات کی یہ جو آیات ہیں ان کے سامنے یہ کیسے ٹھہریں گے؟ قرآن کہتا ہے فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، کہ جو باغی حقیقی باغی اس سے جنگ کرتے رہو جب تک وہ رب کا حکم نہ مانے۔ جبکہ علی المرتضیٰ نے تو جنگ بند کر دی، تو جنگ بند کرنا علی المرتضیٰ کا یہ بتاتا ہے کہ وہ حقیقی باغی نہیں سمجھتے تھے۔ اب اس کے جواب میں یہ کہیں جی وہ انہوں نے قرآن اٹھا لیے تھے، تو قرآن اٹھانے والی روایت قطعی ہے، متواتر ہے، اور علی المرتضیٰ نے کہا کہ ہم اس لیے یہ جنگ بندی کر رہے ہیں۔ کہاں سے دلیل لاؤ گے؟ قرآن کے مقابل میں قطعی الدلالت قطعی الثبوت کون سی دلیل لاؤ گے کہ کیوں جنگ بندی کی علی المرتضیٰ نے؟ علی المرتضیٰ جنگ بند کر دیں، خود پڑھ رہا تھا یہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، تو قرآن کہتا ہے کہ باغی سے جنگ بندی نہ کرو، علی جنگ بند کر رہے ہیں، کیا جواب ہوگا تمہارا؟ کون سی قطعی الدلالت قطعی الثبوت یہاں دلیل لاؤ گے؟ پھر امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح کی وہ بھی اجماع امت کے ساتھ تواتر سے ثابت ہے، اس کے مقابل میں کیا دلیل لاؤ گے؟ جو انہوں نے شرطیں پوری نہ کی، وہ جی جنگ جو صلح ہے وہ تو مشرکوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کیا یہ دلائل ہیں؟ کون سی تیرے پاس نص ہے جو قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے جس میں ہو کہ معاذ اللہ یہ واضح طور پہ ہو کہ معاویہ معاذ اللہ تعالی منافق تھے، اور آج تک تمام سلف خلف علماء انہیں صحابی رسول مان رہے ہیں؟ تم کیسے اہل سنت ثابت ہوگے؟ تم تو مسلمان ثابت نہیں ہوگے، اور باغی اہل بیت ہو، حضرت علی کے بھی باغی ہو، امام حسن حسین کے بھی باغی ہو، وہ انہیں خلیفہ بنائیں، امام المسلمین بنائیں، ان پہ اعتماد کریں، رسول اللہ مسلمانوں کے گروہ فرمائیں، دونوں کو حق پہ فرمائیں، اور حضرت معاویہ کو ہادی مادی فرمائیں، اور حضرت ابن عباس ان کی تعریف کریں، اور تمام علماء امت ان کو صحابی رسول مانیں، اور عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت کے ساتھ ان کا موازنہ، عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت کے ساتھ ان کا موازنہ برداشت نہ کریں، تو تم کہاں کہ بھئی کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارے پاس ہوگا کیا؟ اس لیے جب تم نے شرائط مناظرہ کے اندر اتنی ذلت دیکھی ہے تو میدان مناظرہ میں تمہارا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ایسے منافقین جو اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، محب اہل بیت کہتے ہیں، اصل میں یہ دین اسلام کے دشمن ہیں اور رافضی ہیں، یہ اہل بیت کے بھی باغی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے عوام اہل سنت کے ایمانوں کو محفوظ فرمائے، اور جن علماء اہل سنت نے کوشش کی اور انہیں ذلیل کیا، اور وہ انتظامیہ وہ حضرات جنہوں نے سارا یہ انتظام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔